बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। वैसे मेरा यही ख्याल है कि घरों में अगर दरख्त लगाने का इतना ही शौक हो तो कोई फलदार दरख्त ही लगाना चाहिए। अब ये नीम, किक्कर, शीशम, इन सबको लगाने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं है ना। मेरी एक सहेली फायजा हमारे घर में अक्सर ही आती रहती थी और पूरा दिन फिर इस दरख्त पर ही तबसरे करती, जो हमारे सहन के ऐन वस्त में लगा हुआ था और पूरे सहन को छांव मुहैया करता था। लेकिन फायजा, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे इलाके में फलदार दरख्तों की कमी इसीलिए है कि यहाँ का पानी इतना मौसर नहीं। इसीलिए फिर दादी ने अपनी ज़िंदगी में ये नीम का दरख्त ही लगा दिया था, ताकि कुछ तो छांव रहे। मैंने तफसील बताते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम भी ना सुंबल बड़ी तफसील में बातें करने की आदी हो। मैं हमेशा से ही उसके इस जुमले पर हंसिया करती थी, क्योंकि पहले वो बात खुद ही शुरू कर लेती थी, फिर जब मैं आगे से तफसीली जवाब देती तो चिढ़ने लगती। हमारी दोस्ती बड़ी गहरी और पुरानी थी। हम एक ही मोहल्ले में रहती थी, फिर हमारा स्कूल भी एक ही रहा था, और सबसे बढ़कर फायजा की और मेरी अम्मी आपस में बहनें बनी हुई थी। दादी की ज़िंदगी में तो फायजा की अम्मी हमारे घर में बहुत ही कम आती थी, लेकिन जैसे ही दादी की वफ़ात हुई तो वो हमारे घर में ज़्यादा आने लग गई थी। अब्बा तो सारी ज़िंदगी के बैरूनी मुल्क में ही रहते थे और मेरे दो भाई दूसरे शहर में रहते थे, ताकि वो वहाँ पर आला तालीम हासिल कर सकें। घर में सिर्फ मैं और अम्मी ही रहते थे। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस कभी कभार मैं घर में तन्हाई से खौफजदा हो जाया करती थी, क्योंकि हमेशा से ही मुझे भरा पूरा सा घर पसंद था, जहाँ पर बेशुमार लोग रहते हों। जैसा कि फायजा का घर, वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। वो कुल 5 भाई और बहन थे। उसके अब्बा खेती बाड़ी करते और फिर उन सब बहन भाइयों का पेट पालते थे। उसके 2 बड़े भाई शादी होते ही अलग घरों में जा बसे थे और बिल्कुल भी अपने वालिदैन और बहन भाइयों को नहीं पूछते थे। यही वजह थी कि अक्सर फायजा के घर में जान के लाले पड़ जाते थे। कभी कभार तो कुछ खाने को भी नहीं होता था। गुर्बत में इस कदर इजाफा हो जाता था कि अल्लाह की पनाह। उस पर वो मेरी अम्मी को एक पैगाम भेजती और अम्मी उनकी मदद कर दिया करती थी कि जब अल्लाह ने हमें इतना दिया हुआ है तो क्या ज़रूरत है इसमें कंजूसी करने की। मेरी दादी जब तक जिंदा थी वो फायज़ और उसकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनके नज़दीक ये ख़ानदान बड़ा ही घटिया ख़ानदान है कि इनके साथ जितनी भी नेकी कर लो ये एहसान फरामोशी करने में एक पल भी नहीं लगाते। दादी की मौजूदगी में तो अम्मा कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उनके जाने की देर थी कि फायज़ा लोगों के पैर हमारे घर की तरफ इस तरह से खुले कि फिर कभी रुक ही ना सके थे। अब्बू बाहर से खुला पैसा भेजते और कभी भी नहीं पूछते थे कि कहाँ पर खर्च किया है। मेरे भाई हर माह घर आते और 3 से 4 दिन यहाँ रहकर चले जाते। एक दफ़ा मेरे भाई आए हुए थे तो उनके आने से पहले ही फायज़ा हमारे घर में मौजूद थी। वो तब तक यहाँ ही रही थी जब तक भाई रहे। अम्मी ने 1-2 दफ़ा दबे लफ्ज़ों में कहा कि फायज़ा से कहो कि अब वो अपने घर में जाए, लेकिन मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मैं कैसे कहूँ कि वो अपने घर में जाए? वो मेरी सहेली है और आपने ही तो खुद उसे अपनी बेटी बनाया हुआ है। खैर, भाई अब की दफ़ा जब वापस गए तो कहने लगे कि दिल तो चाह रहा है कुछ दिन और यहाँ रह लो। हालांकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमेशा अम्मी उनको रोका करती थी और वो हमेशा ही यही कहते कि अम्मी, पढ़ाई का बहुत खर्च हो जाता है, इसीलिए अभी जाने दें। लेकिन इस दफ़ा तो पता नहीं क्या था, भाई का वापस जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। इसके बाद भी भाई की जब भी कॉल आती तो वो एक दफ़ा फायज़ा का लाजमी पूछते। मेरी छोटी सी अकल में खतरे की घंटी तो बजी ही थी, लेकिन मैंने खुद को अपनी सोच को झटक दिया। यह बात मुझे बहुत चुभ रही थी, लेकिन मैं खामोश ही रही कि अब क्या कहती कि अचानक ही अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। उनको शदीद चक्कर आ रहे थे। अब मैं घर में अकेली थी, इसीलिए कोई और ज़रिया तो नज़र नहीं आया। भाग कर फायज़ा के घर ही गई। उसके भाई घर में ही थे। वो तेज़ी से हमारे घर की तरफ आए, रेस्क्यू को बुलाया और अम्मी को लेकर अस्पताल चले गए, जहाँ पर अम्मी 2 दिन और 2 रातें रहीं। डॉक्टर ने कहा कि कोई बहुत ही बड़ी परेशानी ली है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। अस्पताल और फिर घर आने पर भी फायज़ा ने अम्मी की इस अंदाज में खिदमत की कि शायद मैं भी न कर सकती।
بڑے بھائی قیصر تو بے حد متاثر نظر آتے تھے، البتہ چھوٹے بھائی ناصر بڑے ہی حقیقت پسند واقع ہوئے تھے۔ وہ امی کے ٹھیک ہو جانے تک یہیں رہے اور کہنے لگے کہ امی، مجھے یہ فائزہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، آپ اس کا اس گھر میں آنا جانا کم کریں۔ لیکن شاید وقت تو کوئی اور ہی فیصلے کیے بیٹھا تھا۔ امی ابھی کافی بہتر تھیں، اسی لیے دونوں بھائی بھی واپس چلے گئے۔ میں جو اس قدر غیر سنجیدہ تھی ہر معاملے میں امی کے ساتھ، ایک دن کی بیماری نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے فائزہ کے گھر میں آنا جانا بالکل ہی ختم کر دیا تھا، بلکہ وہ جب بھی آتی تو میں خود کو اتنا مصروف کر لیتی کہ وہ بیچاری کچھ ہی دیر میں خود ہی اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک رات میں جاگ رہی تھی، کوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے ہمارے ذہن میں کوئی چل رہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بے حد تیز ہو گئی، لیکن میں نے ہمت کی۔ امی کو ایک دفعہ دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ میں ہمت جمع کر کے اٹھی اور صحن میں کھلنے والی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کھڑے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور پھر واپس اپنے بستر کی طرف آنے لگی کہ ایک دفعہ پھر سے کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب کی دفعہ آوازیں بڑی واضح تھیں اور ان آوازوں کا رخ تو جیسے ہمارے کمرے کی ہی طرف تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے ہمت کی اور بھاگ کر کھڑکی کی جانب بڑھی۔ پردہ تھوڑا سا سرکا، دیکھا لیکن باہر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنی دیر میں امی بھی جاگ گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ میری تو پہلے ہی جان پر بنی ہوئی تھی، میرے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ امی میں بھی ساتھ چلوں گی، تو وہ ہنس پڑی کہ میں کوئی بچی ہوں جو تم مجھے ساتھ لے کر چلو گی۔ لیکن میں ضد کر کے امی کے ساتھ ہی گئی، لیکن باہر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب امی واش روم میں تھیں تو میں نے بڑی واضح آواز سنی جو کہ ہمارے کمرے میں سے آ رہی تھی۔ میں شدید ڈر گئی اور امی کی آوازیں دینے لگی۔ امی جلدی سے باہر آ گئیں اور کہنے لگیں کہ سنبل، اب بڑی ہو جاؤ، پاگل پن مت دکھایا کرو۔ خیر جیسے تیسے کر کے وہ رات گزر گئی، لیکن صبح ہوتے ہی امی سے کہنے لگی کہ امی، یہ جو نیم کا درخت ہے نا، اس سے مجھے کبھی کبھی بڑی وحشت ہونے لگتی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی عام سا درخت نہیں ہے، جیسے اس پہ کوئی سایہ وغیرہ ہے۔ میری یہ بات سن کر امی ہنسنے لگ گئیں اور کہتی ہیں کہ جب میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو یہاں اس گاؤں میں آس پاس ہر گھر میں ہی کوئی نہ کوئی پھلدار درخت موجود ہوتا تھا، جیسا کہ مالٹا، آم، امرود اور جامن تو ہر گھر میں ہی ہوتا تھا، لیکن ہمارا گھر بہت بڑا ہونے کے باوجود یہاں پر صرف ایک یہ نیم کا درخت ہی تھا۔ مجھے بڑا شوق تھا کہ کاش اس اتنے بڑے صحن میں بھی کوئی پھلدار درخت ہوتا جس کے پھل سے میں مستفید ہوتی، لیکن یہ میری حسرت ہی رہی۔ پھر ایک دن میں نے تمہارے ابا سے بھی اس بات کی شکایت کی۔ تمہاری دادی ہماری یہ باتیں سن رہی تھی، وہیں سے بول پڑیں اور کہنے لگیں کہ سلطان، اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ میرے اس درخت کے بارے میں آج تو بات کی ہے، آج کے بعد کبھی بات مت کرنا، ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تمہارے ابا نے بڑے پیار سے مجھے سمجھا دیا کہ اماں کو یہ درخت بڑا ہی پسند ہے، اسی لیے تم آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، ورنہ اماں ناراض ہو جائیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ کبھی بھی ہم سے وہ ناراض ہوں۔ تم نے جو بھی پھل کھانا ہو بس مجھے بتا دیا کرو، میں شام کو لازمی لیتا آؤں گا۔ لیکن میری کوئی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ بات پھلوں کے کھانے کی نہیں بلکہ بات تو صرف یہ تھی کہ گھر میں تازہ پھل ہو جائیں گے۔ بس پھر میں نے بھی اس درخت کے بارے میں سوچنا چھوڑ ہی دیا۔ ایک رات میں اور تمہاری دادی گھر میں اکیلی ہی تھی، تو ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں ہم سو گئے۔ آدھی رات کے بعد میری آنکھ کھلی تو تمہاری دادی اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میں گھبرا گئی۔ جیسے ہی میں باہر آئی تو وہ اسی نیم کے درخت کے پاس بیٹھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ اب مجھے کچھ سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میں اتنا ضرور جان چکی تھی کہ وہ درخت پر کسی اور مخلوق سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ اس درخت کے تنے پر بڑی ہی محبت سے ہاتھ پھیر رہی تھی اور ساتھ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اے شاہ جنات، یہ درخت، پورا درخت آپ ہی کی ملکیت ہے، میں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں ختم نہیں کروں گی اور اپنی نسل کو بھی سمجھا کر جاؤں گی کہ وہ بھی اس درخت کی ہمیشہ حفاظت کریں اور اس کا دل و جان سے احترام کریں۔ شاہ جنات کا نام سن کر بجائے اس کے کہ میں ان سے گھبراتی یا ڈرتی، میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ یہ جنات کیسے ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ شاہ جنات، یہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ تو کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہوگا، کیونکہ وہ شاہ جنات جو ہے اس میں تو بے شمار طاقتیں ہوں گی۔ ہائے، کاش میں بھی کبھی شاہ جنات سے مل سکوں یا صرف اسے دیکھ ہی سکوں۔ میرے دل میں اس بات نے سر اٹھایا اور میں نے اماں کی بات کو مزید دلچسپی سے سننا شروع کر دیا۔ اماں بتا رہی تھیں کہ تمہاری دادی پر جمعرات کو اس درخت کے تنے کے قریب ایک چراغ بھی جلایا کرتی تھی۔ اس چراغ میں جیسے جیسے وہ تیل ڈالتی،
اس کی روشنی دور دور تک پھیلتی جاتی اور پھر اس چراغ میں سے اتنی حسین اور خوبصورت روشنی نکلتی کہ ہمارا پورا گھر ہی روشن ہو جاتا۔ پھر جب قیصر پیدا ہوا تو ہمارے ابا کو باہر ایک بہترین نوکری مل گئی۔ تمہاری دادی نے اس بات کو بھی اس درخت کی بدولت ہی سمجھا۔ پھر تو ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ بس پھر تو تمہاری دادی کا یہ عقیدہ ہی بن چکا تھا کہ اس درخت کو آخری سانسوں تک کچھ بھی نہیں کہنا۔ پھر ایک دفعہ تمہارے چچا نے ہم سے مکان میں سے حصہ مانگ لیا۔ ابا نے کہا کہ ہم مکان کو آدھا آدھا کر لیں گے۔ اب جو حصہ چچا کے پاس جانا تھا اس میں ہی وہ درخت بھی آتا تھا، لیکن ان کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ اسی لیے انہوں نے ابا سے کہا کہ وہ چچا کو اس مکان کی ڈبل قیمت دے دیں اور یہ مکان کسی بھی صورت میں کہیں اور کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ بس تمہارے ابا اپنی اماں کی بات کبھی ٹال نہیں سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ ان کی والدہ نے ان کو کہا تھا۔ میں اماں کی یہ باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اس آم سے نیم کے درخت کو دادی نے اپنی عقیدت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ پھر جب تک اماں زندہ رہیں یہ درخت ہم سب کے لیے بے حد احترام کا مرکز رہا۔ ان کے جانے کے بعد بھی تمہارے ابا کی یہی ہدایت تھی کہ اس درخت کو کوئی ذرا سا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قیصر چھوٹا تھا تو وہ دوستوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اچانک ہی زوردار طریقے سے گیند اس درخت کو جا لگی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی گیند نہیں ملی اور قیصر کو اس رات ہی شدید بخار نے آن لیا۔ بہت دوائیاں لے کر دیں لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ آخر کار تمہاری دادی تمہارے ابا کے خواب میں آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ سے توبہ کرو اور شاہ جنات کے نام پر کوئی نظر نیاز وغیرہ دو تاکہ اس آزمائش سے جان چھوٹ سکے۔ اگلے ہی دن تمہارے ابا نے وہ سب کچھ کیا جو کچھ اماں نے رات کو خواب میں کہا تھا۔ بس ایسا کیا تو خدا خدا کر کے تمہارے بھائی کا بخار اتر گیا اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ میں اماں کی ساری باتیں ایسے سن رہی تھی کہ جیسے کوئی الف لیلوی کہانی سنا رہا ہو۔ ہر لفظ پر اماں خود بھی ایسے ہو جاتی تھیں کہ جیسے ابھی کے ابھی شاہ جنات کہیں سے نکل کر آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ شاباش تم لوگوں نے پوری زندگی بہترین کام کیا ہے۔ بس اسی طرح سے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ تم سب لوگ بڑے ہو گئے، ہمارے حالات بڑے ہی بہتر ہو گئے اور یہ سب کچھ تمہارے ابا سے اس درخت کی برکت سے ہی کہتے ہیں۔ اگر یہ درخت نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اتنے خوشحال نہ ہوتے۔ پھر تمہاری چچی کی یہ خواہش شدید تھی کہ کاش وہ بھی اس گھر میں آ کر کسی طرح سے رہیں۔ تمہارے ابا تو چاہتے ہی یہی تھے۔ خیر تمہارے چچا اور ان کی فیملی اس گھر میں آ کر رہنے لگی۔ اس وقت تم لوگ بہت چھوٹے تھے جب وہ لوگ بھی یہاں آ کر رہنے لگے۔ تو ایک دن تمہاری چچی کہنے لگی کہ میں کبھی بھی یہ نہیں مانتی کہ کوئی درخت بھی اتنی برکتوں والا ہو سکتا ہے کہ اس کی موجودگی میں گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو جائے۔ حالانکہ وہ آئیں تو اسی لالچ میں تھیں، لیکن جب وہ یہاں آتے ہی ہمارے ٹھاٹ باٹ دیکھنے لگیں تو کہنے لگیں کہ ہم یہ گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ لوگ ہم سے 3 گنا قیمت زیادہ لے لیں۔ لیکن اماں نے سختی سے منع کر دیا۔ پھر ایک دن چچی اس درخت کے پاس جا کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر تو اتنا ہی بڑا شاہ جنات ہے تو مجھے کوئی نشانی تو بتا۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چچی تمہاری اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ ہی لٹک گئی۔ لاکھ ان کو اتارنے کی کوشش کی لیکن سب کچھ بیکار ہی رہا۔ اماں نے اسی وقت کہا اس نے شاہ جنات کے دربار میں کوئی گستاخی کی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اماں نے ایک دفعہ پھر سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور اس کے بعد پوری ایک رات کے بعد چچی اس مصیبت سے چھٹکارا پا کر نیچے اتری۔ لیکن اس کے بعد وہ ایک پل کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رکی، بلکہ پھر تو وہ کبھی بھی یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئیں۔ اس طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں جو اس درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے پہل میں بھی نہیں مانتی تھی، لیکن جب میں نے واقعی کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا دیکھا تب میں بھی مان ہی گئی۔ اور ویسے بھی اگر اس پر جنات رہتے بھی ہیں تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے نا، وہ آرام سے وہاں پر رہ رہے ہیں اور ہمارے کسی بھی معاملے میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ وقت پر وہ ہمارے کام ہی آتے ہیں۔ بس اماں بھی نے ہمیشہ ہی ان کا اس انداز میں خیال رکھا کہ ان کے اس درخت پر جتنے بھی پتے ہوتے ہیں اور وہ جب خزاں کے موسم میں گرتے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی تھی کہ اتنے پتے گر گئے اب ان کو صاف کون کرے گا، بلکہ میں جب یہاں نئی نئی آئی تو کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی اور پھر اوپر سے اس درخت کے پتے بھی جان کو آتے تھے۔ ایک رات بڑی تیز ہوائیں چلی، پوری رات پتے گرتے رہے۔ میں سوچتی رہی صبح بہت زیادہ کام ہوگا، پورا دن لگ جائے گا صفائی کرنے میں،
لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو ایک غائبانہ سا جھاڑو لگتا جا رہا تھا اور سارا صحن صاف ستھرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے یہ سارا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں اس پہ کافی حیران بھی ہوئی، لیکن جلدی سے وضو کر کے اندر کمرے میں چلی گئی۔ تمہارے ابا سے اس سلسلے میں بات کی تو کہنے لگے یہ سب کچھ تو ہمارے بچپن سے ہی ہوتا آ رہا ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بھی بات نہیں۔ بس سنبل بیٹی، اس درخت نے مجھے آج تک کوئی نقصان نہیں دیا ہے، لیکن اگر مجھے آج کچھ ہو جائے تو کوشش کرنا تم بھی کہ اس درخت کی ایسے ہی حفاظت کرنا۔ دیکھنا اللہ تمہاری بھی بڑی ہی قریب سے سنے گا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، بھائیوں کے سالانہ امتحانات ہونے والے تھے، اسی لیے وہ 2 ماہ سے گھر نہیں آئے تھے۔ فائزہ گھر میں آتی، پورے گھر کا چکر لگاتی اور پھر مایوسی سے واپس چلی جاتی، کیونکہ وہ تو جس کے لیے آتی تھی وہ تو پچھلے 2 ماہ سے گھر میں ہی نہیں آیا تھا۔ ایک شام فائزہ ہمارے گھر میں آئی اور اس نیم کے درخت کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جیسی وہ اس درخت کے پاس بیٹھی تو ایک دم سے تیز ہوائیں چلنے لگی۔ وہ اس درخت کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ تیز ہوائیں صرف اس درخت کے اوپر ہی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سارے پتے گرتے ہی چلے جا رہے تھے۔ فائزہ کے اوپر جیسے ہی کچھ پتے گرے تو اس نے الجھتے ہوئے ان پتوں کو اپنے اوپر سے نیچے گرانے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بے سود۔ وہ پتے تو اس کے کپڑوں کے ساتھ بالکل ایسے چپک رہے تھے جیسے کہ ان پتوں یا پھر فائزہ کے کپڑوں کے ساتھ کوئی گوند وغیرہ لگی ہو۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی اور ایک زوردار ٹانگ اس درخت کو دے ماری۔ اس سے یہ ہوا کہ سارے پتے اس کے جسم سے ایک ایک کر کے جھڑنے لگے اور پھر وہی گرے ہوئے پتے ایک ایک کر کے دوبارہ درخت کے اوپر لگنے لگے۔ یہ منظر میں نے اور امی نے بھی فائزہ کے ساتھ دیکھا۔ فائزہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس نے سوچا کہ ان کے گھر میں یقیناً کوئی جادو ہے۔ وہ بھاگتے ہوئی وہاں سے اپنے گھر میں چلی گئی۔ میرا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا، لیکن یہ ہنسنا میری زندگی کا شاید آخری دفعہ کا ہنسنا تھا۔ اس کے بعد تو پھر میں کبھی ہنس ہی نہیں سکی۔ لیکن نہ جانے کیوں امی اس بات پر پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی فائزہ سے دور رہو بیٹی، نہ جانے کیوں میرا دل تمہارے لیے بڑا ہی پریشان رہنے لگا ہے، یہ نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے تو تم بالکل اکیلی رہ جاؤ۔ امی کی یہ باتیں مجھے ہمیشہ ہی سنجیدہ کر دیا کرتی تھی، اسی لیے میں ہمیشہ سے ہی امی جی سے اس بات پر ناراض ہو جایا کرتی تھی کہ یہ باتیں کر کے آخر ان کو کیا ملتا ہے۔ خیر، فائزہ گھر جانے کے بجائے محلے کے باقی گھروں میں گئی اور ہر گھر میں جا کر یہ بات مشہور کر دی کہ سنبل کے گھر میں جنات کا سایہ ہے، اسی لیے اس گھر میں اب ہر کوئی سوچ سمجھ کر ہی جائے، ورنہ وہ بڑا زیادہ پچھتائے گا۔ جب یہ ساری باتیں ہم تک پہنچی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ امی کہنے لگی کہ میں کہتی تھی نا، یہ فائزہ بڑی ہی خطرناک لڑکی ہے۔ اب دیکھو کس طرح سے اس نے پورے محلے میں اس بات کو مشہور کر دیا ہے کہ یہاں پر جادو ٹونا ہے، تاکہ کوئی ہم لوگوں سے رشتہ ہی نہ کر سکے۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ اس کے کہنے میں آ کر نہ تو ہم لوگوں سے کسی نے رشتہ داری کرنی ہے اور نہ ہی کسی نے ہم سے رشتہ داری توڑنی ہے، اسی لیے خواہ مخواہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کافی دن گزر گئے تو ایک دن اچانک یہ قیصر بھائی گھر آ گئے۔ ناصر بھائی نہیں آئے تھے۔ جب سے بھائی گھر آئے تھے کافی چپ چپ تھے، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ شام کو ہم لوگ کھانا کھانے لگے تو کہنے لگے، امی میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، جتنا تمہارا دل کرے تم پڑھو، لیکن امی میں لاہور میں جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ امی کو بھائی کی یہ بات بڑی اچھی لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے، تم جہاں بھی جا کر پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، لیکن شاندار نمبر لے کر واپس آ جانا اور کسی مقام پر پہنچ جانا۔ لیکن امی میں کچھ چاہتا ہوں، بہت ہی اٹک اٹک کر اور آرام سے کہتے ہوئے بھائی نے اپنی بات مکمل کی۔ کیا چاہتے ہو؟ امی نے بڑے ہی غور سے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میری منگنی کر دیں۔ یہ بات تو بڑی خوشی کی بات تھی۔ اب کی دفعہ میں بولی، لیکن پہلے کسی مقام پر تو پہنچو، پھر یہ منگنی شادی بھی ہو جائے گی۔ امی نے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، منگنی میرے مقام میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بھائی سارے حساب کتاب پہلے ہی کیے بیٹھے تھے، چلو دیکھتے ہیں۔ امی نے فی الحال اس معاملے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ بھائی بھی خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد بھائی کی مکمل خاموشی نے امی کو الجھا کر رکھ دیا۔ وہ کچھ دن گھر میں رہے، پھر لاہور چلے گئے تاکہ وہاں یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں۔ اس عرصے کے دوران فائزہ ہمارے گھر میں نہیں آئی۔ امی اور میں مکمل طور پر مطمئن ہو گئے، ورنہ ہمیں جو بھائی کی طرف سے خدشہ تھا وہ شاید درست ثابت ہو ہی جاتا، لیکن شکر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ فائزہ نے بالکل ہی آنا جانا کم کر دیا تھا، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ امی بھی مطمئن تھی کہ ایک دن کہنے لگی، فائزہ سے اب بالکل بھی دوستی مت رکھنا، ورنہ اس نیم پہ رہنے والے جنات تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔
امی کی یہ بات سن کر میں رونے لگ جاتی کہ امی نہ جانے کیوں جانے کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ایک دن ناصر بھائی اچانک ہی گھر آ گئے۔ وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کیسر بھائی بھی آ گئے اور ان کے آنے کے 2 گھنٹے کے بعد ابا جی بھی آ گئے۔ یہ ساری خوشیاں کیا ایک ساتھ ہی ملنی تھی؟ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اچانک ابا جی نے ہم سب کو کمرے میں بلایا۔ کیسر بھائی مسلسل خاموش کھڑے تھے، ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ امی کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، پوچھنے لگی ہوا کیا ہے؟ ابا جی اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر قیصر بھائی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ بات اس قدر غیر متوقع تھی کیونکہ ہمیں تو کبھی بھی بچپن میں بھی مار نہیں پڑی تھی، اور اب جب کہ ہم سب اتنے بڑے ہو گئے تھے تو پھر یہ سب کچھ کیسے؟ ابا جی نے کہا پوچھو اپنے اس لاڈلے سے، اس نے کیا گل کھلائے ہیں؟ ارے اس نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے۔ اس کی یہ بدنامی دیس اور پردیس دونوں میں اس حد تک پھیل چکی ہے کہ مجھے وہاں سے کچھ چھوڑ کر سب کچھ یہاں اچانک آنا پڑا۔ یہ بات کوئی عام سی بات نہیں تھی کہ جس کے بارے میں سن کر خاموشی اختیار کی جاتی، نہ ہی یہ کوئی ایسی خوشی کی خبر تھی کہ اس پر شادیانے بجائے جاتے یا پھر چھوارے بانٹے جاتے۔ اور اپنے اس بیٹے سے پوچھو کہ اس نے شادی کس سے کی ہے؟ میری تو آواز ہی بند ہو گئی تھی، میں تو خوف کے مارے ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ امی ہمت کر کے آگے بڑھی اور بھائی سے کہنے لگی کہ میری تربیت میں کہاں کمی واقع ہو گئی تھی جو تم نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ یہ نہیں پوچھو گی کہ تمہاری بہو کون ہے؟ ابا نے امی کو ایک دفعہ پھر سے متوجہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری اپنی محلے دار فائزہ۔ ارے فائزہ تمہاری بہو ہے، موصوف نے اسے لاہور میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بات کوئی عام سی بات نہیں تھی، یہ تو کوئی بم تھا جو ہم سب پر پھٹ چکا تھا۔ امی تو سسکیوں میں رونا شروع ہو گئی۔ ابو کو سارا غصہ ہی امی پر تھا کہ وہ یہاں رہ کر کیوں ان کی مناسب تربیت نہ کر سکی، کیوں اولاد کو بیجا آزادی دی کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ امی آگے بڑھیں اور بھائی کا گریبان پکڑ لیا۔ ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اپنے بائیں جانب ہاتھ رکھ کر نیچے ہی بیٹھ گئیں۔ انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ وہ اسی رات میں اللہ کے پاس چلی گئی۔ یہ قیامت ہم پر اچانک ٹوٹ پڑی۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس بات پر یقین آ رہا تھا کہ یہ قیامت ہم پر ٹوٹ پڑی۔ پوری رات بڑی مشکل تھی، پورا محلہ جمع تھا اور وہ فائزہ بھی گھر میں آئی۔ وہ بھاگ بھاگ کر ایسے کام کر رہی تھی جیسے کہ اس گھر کی مالکن شاید وہی ہے، لیکن یہی حقیقت تھی کہ وہی اس گھر کی مالکن تھی۔ رات کے پچھلے پہر امی کا جنازہ کروا دیا گیا کیونکہ ابا جی کے مطابق عورت کو پردے میں دفن کر دینا چاہیے۔ میں تو امی کی چارپائی کو ہی نہیں چھوڑ رہی تھی کہ میری ماں اچانک کیسے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلے دن تک مہمان یہیں پہ رہے۔ جب شام کو سب لوگ جانے لگے تو فائزہ بھی جانے لگی۔ میں آگے بڑھی اور اس کے منہ پر 3 سے 4 تھپڑ مارے جو اس نے بڑے ہی اچھے انداز میں چپ چاپ کھا لیے۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ بھائی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ سنبل امی کے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ میں خاموش تھی۔ تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو سنبل؟ بڑی مشکل سے ابو مجھے کمرے میں لے کر گئے اور کہنے لگے جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو چکا، اب صبر کرو۔ وہ میری شریک سفر کو کھا گئی ہے، نہ جانے آگے کیا کیا کرے گی۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اچانک روتے ہوئے میں بے ہوش ہو گئی اور پھر کچھ بھی خبر نہ رہی کہ کیا ہوا اور میں کہاں ہوں۔ ابا کافی دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے اور پھر کچھ مہمان افسوس کرنے کے لیے آئے تو وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس نہیں آئے۔ صبح اٹھتے ہی وہ میرے کمرے میں مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو میں کمرے میں ہی نہیں تھی۔ کافی دیر گھر میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بھی میرا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر ابا جی قبرستان کی طرف گئے کہ شاید میں وہاں ماں کی قبر پر بیٹھی ہوں، لیکن میں وہاں بھی نہیں تھی۔ اب تو ابا جی کافی پریشان ہوئے اور آہستہ آہستہ ناصر سے قیصر سے پوچھنے لگے۔ جب فائزہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اسے رات کے وقت گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ اب تو ابا جی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں میں گھر سے بھاگ تو نہیں گئی۔ وہ روتے رہے، چیختے رہے، لیکن میرا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مہمان آتے ہی میرے بارے میں پوچھتے، کوئی تسلی بخش جواب نہ پا کر باتیں بناتے اور پھر اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ ابا جی کے ذہن میں نہ جانے کیا بات آئی کہ انہوں نے اسی شام کو ناصر بھائی کا بھی نکاح اپنی بھتیجی سے کروا دیا، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی کوئی بھی اولاد اب قابل اعتبار نہیں رہی تھی۔ میں نے خود کو ایک گہری کالی شام کی آغوش میں پایا۔ علاقہ کون سا تھا؟
لوگ کون تھے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، سوائے اس بات کے کوئی جنگل تھا، بیابان سا، جہاں کے درخت بہت ہی بڑے تھے، لیکن ان پر لگے پتے اس قدر پرانے اور پوسیدہ ہو چکے تھے کہ ان کے رنگ تک اڑ چکے تھے۔ مٹی کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن گرد اس قدر اٹھتی کہ پھر اپنا آپ پہچاننا ہی بڑا مشکل ہو جاتا۔ میں ایک درخت کی کھو میں تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ایک پرندہ اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے اس درخت کے اوپر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے چکر کاٹنے پر میں نے تھوڑا سا سر نکال کر باہر دیکھا تو اس میں مجھے سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے کافی کوشش کی کہ اس جگہ کو پہچان سکوں، لیکن میں نہیں پہچان سکی۔ اچانک سے میرے وجود نے باہر کی جانب حرکت شروع کی اور اس درخت کی کھو سے میں نکلنے لگی۔ جیسے جیسے میں اوپر کو اٹھتی جاتی مجھے ایسے لگتا جیسے سب کچھ بدل رہا ہو۔ ان تمام درختوں کی جگہ پر خالی بانس اگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان بانسوں کے لمبے لمبے تنوں میں بے شمار چھوٹے سے جنات نظر آ رہے تھے، جو ان بانسوں کے اوپر اور نیچے اٹکیلیاں کرتے ہوئے آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہے تھے کہ اچانک ہی وہ تمام جنات خوف کے مارے کانپنے لگے، کیونکہ ان جنات میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید جنات ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان بانسوں کے منہ کھلے اور وہ جناتی مخلوق ایک ایک کر کے ان بانسوں میں گھستی چلی گئی۔ میرا سارا دھڑ بھی ایک بانس کے اندر تھا، بس میرا سر اس بانس سے باہر تھا۔ اچانک ایک اڑتا ہوا قالین میرے سر کے اوپر سے گزرنے لگا تو اس پر بیٹھا ہوا ایک جن میری طرف ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے قہقہوں کی آوازوں سے باقی جنات خوف زدہ ہو رہے تھے۔ میری بھی خوف سے آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ مجھے باقی سب کچھ تو یاد تھا، لیکن مجھے اپنا نام بالکل بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ ایک جن نے میرے کہیں قریب سے ماں کہا۔ مجھے یاد آیا، میری بھی تو ایک ماں ہے، وہ میرے بارے میں کس قدر پریشان ہو رہی ہوگی نا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے جلدی سے اس بانس میں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن میں نکل نہیں سکی۔ میں بے ساختہ ہی امی کو پکارنے لگی کہ اچانک ہی وہ سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، جس میں ابا جی آئے، بھائی کا نکاح اور پھر امی کی موت۔ یہ سب کچھ یاد کر کے میں بے تحاشا رونے لگی۔ میری تو اب ماں ہی نہیں رہی ہے، میں کس کو جا کر اپنے غم بتاؤں گی؟ میری ان سوچوں پہ پہرا تو اس وقت لگا جب ایک جن نے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ شاہ جنات کی سواری اب واپس چلی گئی ہے۔ کچھ ناگہانی وجوہات کے بنا پر ان کو واپس جانا پڑا۔ اب وہ کل آئیں گے اور آ کر یہاں کے فیصلے کریں گے۔ میں سر جھکا کر اپنے گھر کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابو نہ جانے کس حال میں ہوں گے؟ فائزہ کیا ہمارے ہی گھر میں رہے گی اب؟ اور ناصر بھائی کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ پگھل رہا تھا۔ اچانک ایک چھوٹا سا جن میرے پاس آیا اور گرجدار آواز میں کہنے لگا کہ تم بھی سو جاؤ، کل فیصلہ ہوگا۔ میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں یہاں کی راتیں کیسی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے گھر میں رات کیسے بیت رہی ہوگی۔ میرے ابا جی میری تلاش میں ضرور کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ اچانک ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرا گھر میری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے۔ میں اس طرف سے اپنے گھر کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ ابا جی سامنے والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، فائزہ اور قیصر بھائی بھی پاس ہی تھے۔ میں نے اپنا کو سامنے دیکھا تو خوشی سے چلانے لگی، ابو جی، میں یہاں پر ہوں، ابو مجھے یہاں اس درخت سے نکالیں۔ میں نے جب اس درخت کی کھو سے کچھ اوپر ہو کر دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو میرا اپنا ہی گھر ہے، یعنی کہ میں اپنے ہی گھر میں تھی۔ میں سارے غم ایک دفعہ بھلا کر سب کو چیخ چیخ کر پکارنے لگی۔ اچانک فائزہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سنبل کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں شادی بھی اسی سے کروں گی۔ اس نے کئی دفعہ خالہ مرحومہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ چونکہ ان سب باتوں کی میں گواہ ہوں تو اسی لیے جیسے ہی سنبل کا کچھ پتہ چلتا ہے تو جھٹ سے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں نے جب یہ سب کچھ اپنے بارے میں سنا تو دل یہی کیا کہ یہاں سے کسی طریقے سے نکلوں اور اس منحوس کا منہ توڑ دوں، لیکن میں یہاں سے ابھی نکل ہی تو نہیں پا رہی تھی۔ پھر اچانک سے ایک لڑکی میرے سامنے سے گزری جو کہ ناصر بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ سدرا تھی، میری چچا ساتھ، تو ابا جی نے اس کو بھی بہو بنا لیا ہے۔ وہ اپنے میاں کے ساتھ ساتھ چل کر اوپر والے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں نے ناصر بھائی کو پکارنا شروع کیا، لیکن میرا چیخ چیخ کر گلا بیٹھ گیا اور میری فریادیں وہیں پہ ہی درمیان میں رہ گئی۔ کسی نے بھی میری فریاد نہیں سنی۔ میری گردن ایک طرف کو لٹک گئی تھی اور اسی اسنا میں میری آنکھ لگ گئی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں اور کہاں نہیں ہوں۔ اگلے 3 دن تک میں اسی درخت کی کھو میں رہی۔
بے شمار کیڑے اس درخت میں سے نکلتے بھی تھے، وہ بھی مجھے کاٹتے تو میری چیخیں نکل جاتی تھیں، لیکن ان چیخوں کو سننے والا یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں دن کے ایک ایک لمحے کو گنتی تھی۔ ایک رات فائزہ اور سدرا میں کسی بات پر خوب لڑائی بھی ہوئی۔ ابا جی اس لڑائی سے تنگ آ کر اس درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں اونچی آواز میں چیخ کر ابا کو پکارنے لگی۔ ابا ادھر ادھر دیکھتے ضرور، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب کافی وقت اسی طرح گزر گیا تو ایک جن بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ شاہ دربار میں تمہیں بھی یاد کیا جا رہا ہے، جلدی چلو تم بھی یہاں سے۔ میں بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس درخت کی کھو میں مسلسل چلنے سے ایک چٹیل میدان سامنے آ گیا۔ اس میدان میں کہیں بھی کسی بھی سبزے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں چلتی ہی جا رہی تھی کہ اچانک ایک جگہ پر ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گر پڑی۔ میرے گرنے کی دیر تھی کہ سارے جنات ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ایک دم سے شور مچا کہ شاید جنات اب اسی طرف آ رہے ہیں، اسی لیے سب جہاں جہاں ہیں وہیں پہ ہی کھڑے ہو جائیں۔ بہت ہی ادب، کوئی بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھی اس گرجدار آواز کو سن کر سہم سی گئی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شاہ جنات کی سواری اب زمین پر اتر رہی تھی۔ وہ میرے بالکل سامنے آن اتری۔ شاہ جنات ایک ایک قدم رکھتے ہوئے قالین سے نیچے اترے اور اترتے ہی مجھے دیکھنے لگے۔ میں ان کے سامنے گڑ گڑانے لگی اور یہ پوچھنے لگی کہ آخر میرا قصور کیا ہے، مجھے یہاں پر قید کیوں کیا گیا ہے، مجھے وجہ بتائی جائے۔ میرے سارے سوال سن کر شاہ جنات ایک دفعہ مجھے پھر سے دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ ہم تمہیں تمہارا قصور ضرور بتائیں گے، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ ساری سرزمین کیسی لگی۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ شاہ جنات ایک دفعہ پھر سے کہنے لگے، جانتی ہو یہ ساری دنیا اسی درخت کے اندر ہے جو تمہارے گھر میں کئی سالوں سے لگا ہوا ہے۔ تمہاری دادی بڑی ہی اچھی خاتون تھی، اس نے ہمیں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا اور ہم پوری زندگی بڑے ہی سکون سے یہاں پر رہے ہیں، لیکن اب افسوس کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی نسلیں ہمیں بہت زیادہ تنگ کرنے لگی ہیں۔ لیکن میں نے تو کبھی تنگ نہیں کیا تھا، میں ہمت کر کے بولی۔ ہاں بالکل بھی تنگ نہیں کیا، لیکن تمہاری اس سہیلی نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے، اسی لیے ہم تمہیں یہاں سزا کے لیے لائے ہیں۔ یہ کہہ کر شاہ جنات ہنسنے لگا۔ اس کے ہنسنے سے مجھے عجیب سا خوف آنے لگا۔ آپ اس کو سزا دیں، میرا کیا قصور ہے؟ میں رو رہی تھی اور ساتھ میں پوچھ بھی رہی تھی۔ جلدی بتا دیں گے، ابھی کچھ دن یہاں پر ہی رہو ہماری مہمان بن کر، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھی کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ کہہ کر شاہ جنات دوسرے مقدمات کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں باقی جنات کے کافی سارے مقدمات تھے جن کا فیصلہ کرنے کے لیے شاہ جنات پرستان سے آئے تھے۔ مقدمات کو نمٹاتے ہوئے وہ واپس چلے گئے اور جاتی دفعہ مجھے یہ کہہ گئے کہ تم یہاں جہاں مرضی گھوم پھر سکتی ہو، لیکن میرا دل تو اپنے گھر میں واپس جانے کو کر رہا تھا جہاں سارے میرے اپنے تھے۔ یہاں تو میں انتہائی بے بسی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی، نہ تو میں کسی کو جانتی تھی اور نہ ہی کوئی میرے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے۔ میں ڈر گئی کہ کہیں کسی اور مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔ میں ڈر کے مارے بھاگ رہی تھی کہ میرا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی گر پڑی۔ اچانک گرتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے بے ہوشی کے عالم میں ہی امی کو دیکھا۔ وہ میرے بالکل قریب بیٹھی تھی اور میرے سر کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا۔ میں امی کہہ کر ان سے لپٹتی جا رہی تھی۔ سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے اور میں رونے لگ گئی کہ امی آپ مجھے چھوڑ کر اتنی جلدی چلی گئی۔ امی مسکراتے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس دنیا میں میرا دانا پانی بس اتنا ہی تھا، میں وہاں پہ بڑی خوش ہوں، میرے پاس میرا اپنا گھر ہے اور میں اپنے اس دائمی گھر میں بہت مطمئن ہوں۔ لیکن امی مجھے یہاں پر کیوں قید کیا گیا ہے؟ میں نے کیا کیا تھا؟ میں رو رو کر امی سے پوچھ رہی تھی اور وہ مجھے بس یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ سے معافی مانگو، اس سے رحم مانگو، اپنی خطاؤں پہ معذرت کرو، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ آزمائش تو پھر اس کے پیاروں پر ہی آتی ہے نا۔ امی میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، امی آپ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ میں رو رو کر امی سے ایک ہی بات کیے جا رہی تھی۔ میری یہ بات سن کر امی ایک دم سے اٹھی اور اوپر کو اڑتی ہوئی چلی گئی۔ میری آنکھ جب کھلی تو میں اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن مجھے یاد آیا کہ جب ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تو پارے والی باجی کے پاس ایک بچہ آتا تھا جو کہیں کسی باغ میں گیا تو وہاں پھول توڑنے پر ڈر گیا۔ پھر باجی نے اسے سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے گھر والوں سے کہا تھا کہ اسے سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کر سنائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
میں نے جب یہ سب کچھ دہرایا تو مجھے سورہ اخلاص یاد آنے لگی۔ میں نے اس کی پہلی آیت پڑھی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور اس طرح سے ساری آیات پڑھ کر ادھر ادھر پھونکنے لگی۔ سارے جنات میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے سورہ اخلاص میں اضافہ کر دیا۔ میں پڑھتی ہی جا رہی تھی، بنا کسی وقفے کے، بنا کسی روک ٹوک کے، اور ایک دم سے وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوا اور ایک دم سے شاہ جنات میرے سامنے کھڑے تھے۔ وہ نہایت غصے میں تھے، لیکن میں نے سورت کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ سارے ہوش قائم رکھے اور سورت کی تلاوت نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کرتی رہی۔ اچانک ہی پورے درخت میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، بس سب ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ شاہ جنات، مجھے میرے گھر پہنچا دو، میں نے قرآن پاک کی طاقت کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو کہ تم نے ایک دفعہ اپنی سہیلی کے ساتھ اپنے صحن میں لگے نیم کے درخت کے پتے جھاڑو کے ساتھ جمع کیے تھے، پھر ان پتوں کو تمہاری سہیلی نے آگ لگائی تھی۔ بس یہ سب اس عمل کی سزا ہے۔ اگر تم اس قرآن پاک کی آیات کی تلاوت نہیں کرتی تو خدا جانتا ہے کہ تم یہاں سے کبھی بھی بچ کر نہیں نکلتی، لیکن اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ تم لوگ یہ مکان ایک دن میں ہی خالی کر دو گے۔ کہاں جاؤ گے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس گھر میں نہیں رہو گے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ شاہ جنات نے ایک منتر پڑھا اور میں اس درخت کے اندر سے ایک دم سے باہر اپنے صحن میں گر پڑی۔ جب سب سے پہلے مجھے ناصر بھائی نے دیکھا تو شور مچا دیا کہ سنبل واپس آ گئی ہے۔ فائزہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی اور سدرا مجھ سے لپٹی جا رہی تھی۔ ابا جی بھی کمرے میں سے باہر نکلے اور آتے ہی مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ شاید ایسا کبھی نہ کرتے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے میرے بارے میں، لیکن ان کو دادی روز ملتی رہی اور ساتھ ساتھ جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی بتاتی رہی۔ وہ کافی پریشان تھے لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے جاتے ہی ان کو شاہ جنات کا وہ پیغام سنا دیا۔ وہ کہنے لگے، ہم نے پہلے ہی سارا بندوبست کر لیا ہے، ہم اب بہت جلد، بالکل کل ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ باقی سب مل کر بے حد خوش ہوئے سوائے فائزہ اور قیصر بھائی کے۔ میں رات کو امی کے کمرے میں ہی سوئی۔ انہی کی چارپائی کے ساتھ والا کمرہ بھی فائزہ کا تھا۔ وہ بھائی کو بھڑکا رہی تھی کہ سنبل نے اچھا ڈرامہ بنایا ہے اور سب کو خوب بیوقوف بنا رہی ہے۔ ارے کوئی ایسے کیسے جن کو اٹھا کر اس کو لے گئے اور پھر واپس بھی چھوڑ گئے؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے! مطلب کہ اب جنات بھی یہ کام کریں گے؟ اچھا بیوقوف بنایا قیصر آپ سب کو اس نے، اور آپ کی لاڈلی بہن، واہ بہانے چیک کرو۔ میں بس خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس آزمائش سے گزر کر آئی ہوں، کیونکہ میں تو جھوٹ بول ہی نہیں رہی۔ نہ جانے کب روتے روتے آنکھ لگ گئی کہ اس رات امی اور دادی دونوں میرے خواب میں آئیں۔ وہ دونوں مجھے یوں گھر میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں اور ساتھ میں صبر کی تلقین بھی کر رہی تھی کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں بالکل بھی دل چھوٹا نہ کروں، بلکہ ابھی سکون سے سو جاؤں۔ اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ میں اس رات اللہ سے خصوصی دعائیں کرتی رہی۔ بظاہر تو میں سوئی ہوئی تھی لیکن نہ جانے کیوں میرا دل جیسے جاگ رہا تھا۔ صبح اٹھ کے میں نے فجر پڑھی اور ابا نے بتایا کہ ہم لوگ آج یہاں سے شہر شفٹ ہو رہے ہیں، اپنا سامان پیک کرو، ہمیں شام تک یہاں سے نکلنا ہے۔ ساری تیاری مکمل ہو گئی تو جب ہم سب لوگ جانے لگے تو قیصر بھائی پریشان حال میں آئے اور کہنے لگے کہ فائزہ کا کہیں بھی کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، وہ آدھی رات کے بعد سے ہی غائب ہے۔ میرا عقیدہ اور ایمان اس ذات پر ایک دفعہ پھر سے مضبوط ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کرتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔